नाज़रीन व सामीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफेसर वारिस महमूद प्रोग्राम इरफान दीन में एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। हमारा आज का मौजू है शायरुल्लाह की ताज़ीम। शायर अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इमाम राज़ी तफसीर कबीर में फ़रमाते हैं कि शायर शयरा की जमा है और इसके मानी हैं अलामत, आयत और निशान। सूरा मायदा में है या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तुहिल्लु शाइरल्लाहि, यानी ए ईमान वालो शायरुल्लाह को अपने ऊपर हलाल ना कर लेना, यानी उनकी ताज़ीम करना। फिर सूरा हज में फ़रमाया वमन योज़िम शाइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल कुलूब, यानी जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करें उनके दिल मुत्तकी हैं। फिर सूरा बकरा में फ़रमाया इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, यानी बेशक सफ़ा और मरवा पहाड़ियाँ जो हैं ये अल्लाह की निशानियों में से हैं। फ़मन हज्जल बैता अवे तमरा फ़ला जुनाहा अलैहि अन यत्तवफ़ बिहिमा, तो जो इस घर का हज या उम्रा करे तो उस पर कोई गुनाह नहीं अगर वो इन दोनों का तवाफ़ करे या चक्कर लगाए। वमन ततव्वा खैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, और जो कोई अपनी तरफ से भलाई करे तो बेशक अल्लाह ताला बड़े कदरदान हैं, बड़े इल्म वाले हैं। इस आयत से एक बात तो ये समझ आती है कि सफ़ा मरवा शायरुल्लाह हैं, यानी अल्लाह की निशानियों में से हैं, और अल्लाह ताला ने इन पहाड़ियों को अपनी निशानियाँ इसलिए करार दिया कि एक पाक बीबी ने इस पर चक्कर लगाए। एक पाक बीबी के पाँव ने इन पहाड़ियों को मस किया। सुनन अबी दाऊद शरीफ में उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक रवायत है कि आप फरमाते हैं कि मैंने अम्मा आयशा से पूछा, और मैं कहते हैं कि उन दिनों अभी कमसिन था, कि मुझे सफ़ा मरवा के तवाफ़ के बारे में बताएं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर कोई सफ़ा और मरवा का तवाफ़ ना करे तब उस पर कोई गुनाह नहीं। तो कहते हैं अम्मा जी ने फरमाया कि नहीं, अगर ऐसा होता तो फिर अन यत्तवफ़ बिहिमा के दरमियान ला भी आता। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इसकी जो तशरीह फरमाई वो यही थी कि शायरुल्लाह की ताज़ीम का अल्लाह ताला ने ख़ुद हुक्म दिया है, इसलिए हमें इस हुक्म को बजा लाना है और शायरुल्लाह की ताज़ीम करनी है। नाज़रीन, शायरुल्लाह की ताज़ीम पर मज़ीद जानने के लिए अपने मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मेरे आज के पहले मेहमान हैं मुफ्ती अब्दुर रहमान साहब, और मेरे दूसरे मेहमान हैं अल्लामा असगर अस्करी साहब। सर खुश आमदीद। मुफ्ती साहब, पहले तो ये बताइए कि ये जो लफ्ज़ है कुरान में मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ है, कहीं पे शायरिल्लाह है, कहीं पे शायर अल्लाह है, कहीं पे शायरुल्लाह है, तो लफ्ज़ असल में है क्या सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चूँकि अरबी का लफ्ज़ है सर, और हर ज़ुबान के कुछ क़वाइद और उसूल होते हैं जिनको ग्रामर कहते हैं जी, तो शायर, जैसा कि आपने बता दिया कि ये शायरा की जमा है। जी, मज़हबी ख़ास रस्म या कोई ख़ास अलामत निशान, वो आमाल भी हो सकते हैं जी, और वो अशिया भी हो सकती हैं। ठीक है। अज़ान है, नमाज है, हज है, वग़ैरह वग़ैरह, ये आमाल हैं। और अशिया में जैसे मस्जिद है, बैतुल्लाह है, क़ुरबानी का जानवर है, वो जानवर जो हाजी अपने साथ ले जाता है हरम में ज़िबा करने के लिए, तो ये सब शायर इस्लाम भी कहते इस्लाम हैं में जी। और इनकी जो ताज़ीम है, अल्लाह ने फरमाया कि ये दिलों के तक़वा पर दलील है। जिसके दिल में तक़वा होता है वही अल्लाह के इस तरह के ख़ास अलामात और निशानात का एहतराम करता है। सही। तो ग्रामर के एतबार से जी, कभी लफ्ज़ से पहले कुछ ख़ास आमिल आता है जी, जिसकी वजह से लफ्ज़ के आखिर में ज़बर आ जाती है। ठीक है। कभी आमिल
ایسا آتا ہے جس کی وجہ سے اسم کے آخر میں زیر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، کبھی ایسا عامل آتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس پر پیش آتا ہے۔ صحیح۔ تو اگر ابتدا میں آتا ہے تو جیسے آپ واللہ علی کل شیء قدیر، صحیح، اب لفظ اللہ ایک ہی ہے، اس کے آخر میں پیش پڑھ رہے ہیں، صحیح، کئی جگہوں پہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، جی، ان اللہ بکل شیء علیم۔ اب ان آ گیا تو یہ حروف ہیں، انا، انا، کانا، لیت، علی، کنا، لعل، یہ حروف ہیں جی، کئی، کہ اگر یہ کسی اسم کے شروع میں آئیں تو اس اسم کے آخر میں زبر آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر کہیں کچھ ایسے عامل ہیں کہ جس کی وجہ سے اسم کے آخر میں زبر آ جاتی ہے، صحیح، جیسے لا تحلوا شعائر اللہ جی، یا ومن يعظم شعائر اللہ، جی، جی، ان دونوں میں زبر ہے، منصوب ہے، اس لیے کہ یہاں یہ مفعول بن رہا ہے۔ اور ان الصفا والمروہ میں زیر ہے، جی، من شعائر اللہ، جی، یہ حروف جارہ ہیں، جی، 17 حروف ہیں، ہاں، با، تا، کاف، لام، واو، منذ، مزخلہ، یہ 17 حروف ہیں، جی، ان کو حروف جارہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر یہ کسی اسم کے شروع میں آتے ہیں تو پھر اس اسم کے آخر میں زیر آ جاتی ہے۔ اچھا، بطور خاص یہ ارشاد فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ تو اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ صفا مروہ جو ہیں یہ اللہ کی نشانیوں سے ہیں، یہ شاعر اللہ ہیں، تو سر یہ فرمائیے کہ یہ شرف تو انہیں اس وجہ سے ملا ہے کہ اماں ہاجرہ جو ہیں انہوں نے وہاں پہ چکر لگائے ہیں، ایسے ہی ہے نا سر؟ جی، تو یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا ایسے لوگ خود بھی شاعر اللہ ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ صفا مروہ کے درمیان سعی ہے، ٹھیک ہے، صفا مروہ کے درمیان، صفا بھی پہاڑی کا نام ہے اور مروہ بھی پہاڑی کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حج اور عمرے کے اکثر مناسک یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے اعمال کی یادگار ہے، ٹھیک، جس میں آپ کو معلوم ہے کہ زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے رگڑنے کی برکت سے جی، جی، بالکل اللہ رب العزت نے اس امت کو عطا فرمایا، جی، اور مقام ابراہیم تو آپ کو معلوم ہے کہ جب اللہ کے نبی نے بیت اللہ کی تعمیر کی جی، اور ساتھ ان کے بیٹوں نے ان کی معاونت کی، تو جس جگہ پر انہوں نے وہ کیا تو اتنا بڑا عمل انہوں نے انجام دیا کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کی، تو جہاں ان کے وہ نشانات پڑے اس اللہ کے گھر کی تعمیر کی برکت سے اس کو اللہ نے یادگار بنا دیا، اور اس کو یادگار بنانے کے لیے قیامت تک کے عمرہ اور حج کرنے والوں کو یہ حکم دیا کہ جب آپ طواف کر لیتے ہیں، 7 چکر لگا لیتے ہیں، تو وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، تو وہاں ان کے پاس، ان کی طرف نہیں، ایسے ہی ہے، رخ تو آپ نے جہاں بھی نماز پڑھنی ہے اللہ کے گھر کی طرف رخ کرنا ہے، بالکل ایسے ہی، لیکن وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی کا مطلب یہ ہے کہ ان مقام کے ابراہیم قریب، کو مصلی بنا لیں، مقام ابراہیم کے قریب، مقام ابراہیم کے، لیکن اگر بالفرض مقام ابراہیم کے پاس جگہ آپ کو نہیں ملتی، رش ہے، تو زحام کی ضرورت نہیں ہے، لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یا تاخیر کی ضرورت نہیں ہے، جہاں میسر آ جائے جتنا قریب، ٹھیک ہو گیا۔ بس وہ اس کو۔ مفتی صاحب بیسک سوال یہ تھا کہ کیا یہ لوگ جن کی وجہ سے پہاڑیوں کو شرف مل رہا ہے یا ان کے قدموں کے نشانوں کو یہ شرف مل رہا ہے، کیا وہ خود بھی شاعر اللہ ہیں؟ یقیناً جن کے عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس عمل کو یادگار بنایا اور اس کو شعائر کا درجہ دیا، تو یقیناً یہ شخصیات بھی ان شعائر میں شامل ہیں، اور ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ پیغمبر ہیں، اور کون کون سے لوگ اس میں شامل ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں، ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں، حضرت ہاجرہ تو پیغمبر نہیں ہے، حضرت ہاجرہ پیغمبر نہیں ہے، لیکن نبی کی، ابراہیم خلیل اللہ کی زوجہ محترمہ ہیں،
اور انہوں نے بھی راہ حق میں اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں وہ قربانی سر انجام دی ہے کہ لک و دک صحرا میں ٹھیک ہو گیا انہوں نے اکیلے حضرت امت میں کچھ ایسے اور لوگ ہیں جن کی جو باقیات ہیں یا تبرکات محسنہ ہیں ان کو ہم شاعر اللہ کہہ سکیں؟ دیکھیں جن کو تو قرآن اور حدیث میں اس طرح ان کو یادگار کے طور پر ذکر کیا گیا وہ تو یقیناً ہیں، جیسے سورہ نساء میں انبیاء کے بعد ذکر ہے نا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین انبیاء بھی، صدیقین بھی، شہداء بھی. ظاہر ہے کہ سب سے بڑا مقام نبوت و رسالت کا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر صدیقین کا ہے، اس امت کے سب سے پہلے جو مومن ہیں، اور تمام انبیاء کے بعد جن کا سب سے پہلے نمبر ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو خلیفہ بلا فصل ہیں. اور اس کے بعد نبوت و رسالت اور صدیقیت کے مقام کے بعد جو سب سے بڑا درجہ ہے تیسرے نمبر پر وہ شہادت کا ہے. عسکر صاحب یہ ارشاد فرمائیے، جیسے مفتی صاحب نے اشارہ کیا ہے اور قرآن کی آیت ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی، تو مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کا کیوں حکم ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اور انتہائی اہم موضوع ہے. اور دیکھیے جیسے مفتی صاحب نے فرمایا اور آپ نے بھی ابتدا میں قرآن کی وہ آیات بیان کی ہیں کہ جس میں شاعر اللہ کی بات آئی ہے، ایک چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. جی، یہ من جو ہے یہ من تبعیض ہے. ٹھیک ہے. یعنی قرآن حکیم میں سارے شاعر اللہ بیان نہیں ہوئے. صحیح، یہ بات کلیئر ہو جانی چاہیے کہ صفا و مروہ کو بھی شاعر اللہ میں سے کہا گیا ہے کہ شاعر اللہ کی فہرست ممکن ہے بڑی لمبی ہو، طولانی ہو، ان میں سے ایک جو ہے وہ صفا و مروہ ہے. واہ. اچھا، یہ جو صفا و مروہ ہیں دو پہاڑیاں، چھوٹی سی پہاڑیاں ہیں، آپ سب جانتے ہیں جو حج پہ جا چکے ہیں، عمرہ کر چکے ہیں، ان کو معلوم ہے. یعنی یہ جو صفا و مروہ کی کوئی اتنی بلند پہاڑیاں نہیں ہیں یہ، صحیح، کہ جن کی وجہ سے ان کو شاعر اللہ میں سے قرار دیا گیا. اصل مقصد جو ہے وہ حضرت حاجرہ کا وہ عمل ہے، سبحان اللہ، اور نبی کی اس صالحہ زوجہ اور بیوی کا وہ عمل ہے، نبی زادے کا وہ عمل ہے، اور ان کا مقام دکھانا چاہتے ہیں، مقام دکھانا چاہتے واہ تھے. واہ. اور وہ مقام حضرت اسماعیل اور مقام حضرت حاجرہ کو دکھانا تھا کہ جس صفا و مروہ کے اس درمیان والے حصے میں کہ اس صالحہ اللہ کی ایک کنیز کے پاؤں کے قدم اگر وہاں لگے ہیں سبحان تو وہ اتنی مقدس وہ ہو گئی ہے سرزمین کہ اللہ نے اس عمل کو حج کے مناسک میں سے شامل کر دیا ہے اور فرمایا جب تک حاجی اس عمل کو انجام نہیں دے گا اس کا حج مقبول نہیں ہے، اس کا حج قبول نہیں ہے. تو یہ برکت ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے ان کی مادر گرامی حضرت حاجرہ نے جو عمل انجام دیا ہے. اور پھر دیکھیے وہاں پر جو عمل ہے حضرت حاجرہ کا، جی اچھا، اس یہ جو 7 چکر لگائے حضرت حاجرہ نے، اس میں علماء نے بیان فرمایا کہ حضرت حاجرہ کے پاؤں کا کوئی قدم کے خون نہیں گرا. صحیح، یعنی ممکن ہے قدم پر نشان آ گئے ہوں. ایک چھوٹا سا سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، یہ فرمائیے کہیں پہ کوئی ایسا تذکرہ ہے کہ اماں جی نے ننگے پاؤں چکر لگائے ہیں یا کوئی جوتے وغیرہ کے ساتھ ہیں؟ نہیں، ننگے پاؤں کا ہے تذکرہ، ننگے پاؤں چکر لگایا ہے. اچھا. اور اس لیے حاجیوں کے لیے بھی جو عمل یہ ہے انہوں نے بھی ایسے ہی انجام دینا ہے. تو حقیقت وہ قدم ہے، اس قدم کی اتنی عظمت ہے. پھر جس بیٹے کے لیے، نبی زادے کے لیے ماں جو ہے یہ عمل انجام دے رہی ہے، اس کے مقام کو بھی دکھانا تھا. چاہے وہ حضرت حاجرہ کے قدم ہوں، چاہے حضرت اسماعیل کے قدم ہوں. جو محترم نے فرمایا مفتی صاحب نے کہ اگر وہ نبی زادے کے قدم وہ زمین پر اگر رگڑنے لگ جائے وہ نبی زادہ، تو وہاں سے قیامت تک کے لیے اللہ وہ زمزم کو نکال دیتا ہے اور جس میں شفا ہو جاتی ہے. تو یہ سارا یہ بتانا مقصود تھا کہ انبیاء علیہ السلام، سارے انبیاء، ان کی ایک عظمت ہے، ان کا مقام ہے، اور ان سے جس چیز کی نسبت ہو جائے وہ چیز بھی بعظمت ہو جاتی ہے. اور جو پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو فخر موجودات ہیں، جو کائنات کے سردار نبی ہیں، سید الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ان کے ساتھ بھی جس کی نسبت ہو جائے گی، جو ان کی باقیات ہیں،
تو وہ بھی اسی طرح ان کی عظمت ہوگی اور وہ بھی شاعر اللہ میں سے ہیں. بے شک. حتیٰ وہ مقامات جو حضرت نے چند ایک بیان فرمائے ہیں، قرآن شاعر اللہ میں سے ہے، جی مکہ خود بیت اللہ الحرام شاعر اللہ میں سے ہے، مسجد الحرام شاعر اللہ میں سے ہے، ایسے ہی خوب قبر مبارک حضرت سید الانبیاء علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شاعر اللہ میں سے ہے. بالکل ایسے. یعنی سب سے عظیم شاعر ہاں وہ سید الانبیاء کی وہ مقدس سبحان بارگاہ اللہ، ہے، سبحان وہ اللہ. ایک عظیم کہ جس بارگاہ کے سامنے سب کو جھکنا چاہیے. چونکہ شاعر اللہ جو ابتدا میں بات ہوئی نا نشانی، جی کس بات کی نشانی ہے؟ یعنی ایسی چیز، ایسی نشانی کی جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، ایسے ہی. وہ اللہ کا پتہ دے. تو چونکہ اس زمانے میں حاجی جب حج پہ جاتے تھے تو اپنے قربانیوں کے جانور ساتھ لے کے جاتے تھے، اس پہ ایک نشانی لگا دیتے تھے، جی 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 تو اس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ قربانی کے لیے ہے. تو شاعر اللہ یعنی خدا کی یاد جس سے آ جائے، بلکہ یوں اگر اس کا تھوڑا سا وسیع معنی کر دیا جائے، ہر وہ عمل، ہر وہ کردار، ہر وہ ذات، ہر وہ فرد کہ جو خدا کی عظمت کا مظہر بن جائے، سبحان خدا اللہ. کی عظمت کا جلوہ بن جائے، واہ. وہ شاعر اللہ ہے. واہ. اور اس کی تعظیم کرنا ہر مسلمان مومن پر فرض ہے، واجب ہے. بالکل. اور جو شاعر اللہ کی تعظیم نہیں کرے گا کبھی وہ متقی نہیں بن سکتا. اس لیے ان شاعر اللہ کی تعظیم فرض ہے، پوری امت مسلمہ پہ واجب ہے اور فریضہ ہے، اور اس کے بغیر نجات جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. بالکل ایسے، بالکل ایسے. جی ناظرین ایک وقفہ لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ صفا مروہ پہاڑیوں کا طواف کیا جاتا ہے، مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کا حکم ہے، تو سر یہ ارشاد فرمائیے کہ ایسے جو پاک لوگ ہیں جن کی وجہ سے مختلف چیزوں کو اتنا شرف مل جاتا ہے، ان کا اپنا ادب کتنا ہونا چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفا اور مروہ کے درمیان جو عمل کیا جاتا ہے اس کو سعی کہتے ہیں. ٹھیک. اور جو طواف ہے وہ بیت اللہ کے ارد گرد چکر لگانے کو کہتے ہیں. صحیح. طواف بیت اللہ کے ارد گرد چکر لگانا جو کم از کم 7 ہوتے ہیں، اور صفا اور مروہ کے درمیان جو عمل کیا جاتا ہے اس کو سعی کہتے ہیں. تو یہ جو این یطوف بہما، اس کا ترجمہ طواف ہی نہیں ہے کیا؟ ہاں ٹھیک ہے، لیکن جو اصطلاح ہے، ٹھیک ہے، یعنی لغوی طور پر اس کو بھی کہہ سکتے ہیں، تھوڑا ڈیفرنس لانے کے لیے. لیکن جو اب یہ ٹرم بن گئی ہے، صحیح ہے. تو وہ طواف بیت اللہ کے ارد گرد اور صفا اور مروہ کے درمیان جو عمل ہے جی اس کو سعی کہتے ہیں، ٹرم اور اصطلاح کے طور پر. صحیح. لغوی طور پر اس کا استعمال بھی ہو سکتا ہے. جی جی. تو یقیناً میں نے پہلے سوال کے جواب کے ضمن میں یہ کہا تھا، جی یقیناً جن چیزوں کو یا جن اعمال کو جن شخصیات کی بدولت یہ مقام ملا، صحیح، تو یقیناً اصل تو وہ شخصیات ہیں بالکل صحیح ہے، جنہوں نے اس طرح کا کارنامہ انجام دیا، جی اور ان کے کارنامے کو کے اندر اس قدر قربانی تھی یا اخلاص تھا یا لگن تھی. اصل فضیلت اور مقام تو انہی کا ہے. جی اللہ رب العزت نے اس کو رہتی دنیا تک کے لیے یادگار بنا دیا، جی، اور ایک اہم فریضے کا جز بنا دیا. واہ، اس کو موقوف علیہ بنا دیا کہ جب تک تم یہ عمل نہیں کرو گے تو تمہارا یہ اتنا بڑا فریضہ جس کے لیے تم دور دراز کے سفر کر کے آئے ہو، اتنا بیش بہا پیسہ خرچ کر کے آئے ہو، وہ تمہارا قبول نہیں ہوگا جب تک تم اس کو وہ نہیں کرو گے، اس عمل کو انجام. تو یقیناً جن اعمال کو جن شخصیات کی بدولت یہ مقام ملا، ان شخصیات وہ تو اصل ہیں. سبحان اور اللہ. پھر میں سمجھتا ہوں کہ ادب اور احترام یہ تو دین کا خلاصہ ہے. آج کل کہتے ہیں مفتی کہ صاحب الدین کلہ ادب، ادبن، ایسے ہی ہے، دین ہے ہی ادب کا نام ہے. آپ کو اللہ کا ادب آ گیا، انبیاء علیہ السلام کا ادب آ گیا، آپ کو صحابہ کرام، تابعین اور شہداء اور ائمہ مجتہدین اور اپنے اساتذہ صالحین اور اپنے اساتذہ اور والدین، ان کا ادب آ گیا. تو یہی دین ہے. اصل میں آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، تو زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ
انبیاء تک اور میکسیمم نا وہ صحابہ تک تو متفق ہیں، اس سے آگے نا پھر اس پہ وہ تنقید اور جناب وہ مخالفت اور یہ وہ چیزیں چل رہی ہیں؟ یقیناً ہر ایک کا ایک اپنا مقام ہے، جی جی، ہر ایک کو اس کے مقام اور مرتبے کے مطابق اس کے ساتھ عقیدت رکھنا، جو قرآن و حدیث کی روح سے جو ان کی شخصیت ہمیں بتائی گئی۔ صالحین کے ہاتھ پاؤں چوم سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک سوال آتا ہے۔ علماء کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ ان کی پیشانی پر بوسہ دے سکتے ہیں، صحیح، لیکن عموماً شریعت ان چیزوں سے منع کرتی ہے، اس طرح کے یہ رسوم میں شامل ہو گئی ہے۔ حضور صلی اصل اللہ ان سے علیہ محبت کا وسلم کے تعلق، تو ہاتھ پاؤں چومے ہیں نا صحابہ نے سر؟ دیکھیں کہ حدود میں رہتے ہوئے تو اس کی کسی قدر گنجائش ہے، لیکن اسی کو ہی اپنا شیوا اور شعار بنا لینا اور اسی ہی کو دین سمجھ لینا کہ آگے اعمال کچھ نہیں کرنے اور اعمال تو صرف ضروری ہیں، چوما چاٹی پر ہی اکتفا کرنا ہے، تو یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ شریعت ہمیشہ یعنی اللہ کی اجازت ہے، البتہ اجازت ہے، بالکل صحیح، اجازت ہے جی، لیکن اس کو حدود میں رہتے ہوئے، اور یہ کہ اصل جو ہے وہ اعمال ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ ویسے ایک شعر مجھے اچانک یاد آ گیا کہ ادب تاجیس از لطف الہی، بنہ برسر برو ہر جا کے خواہی۔ واہ، ادب ایک تاج ہے لطف خدا کا، تو رکھ سر پر جہاں چاہے چلا جا۔ سبحان تو اللہ۔ ادب آپ صرف صالحین کا نہیں، اپنے اساتذہ کا، اپنے والدین کا، ہر انسان اپنے سے کا، بڑوں کا، ہر بالکل، انسان کا، ہر مخلوق کا ہونا ادب چاہیے۔ جو ہے وہ تو جان ہے، بالکل دین کا خلاصہ ہے۔ بالکل، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ عسکر صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض مبارک بھیجی والد صاحب کے لیے جو ان کی جدائی میں رو رو کے نابینا ہو گئے تھے، جی جی، تو قرآن میں ہے اذهبوا بقمیصی ھذا، جی جی، تو جب اپنے چہرے پہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ڈالی تو بینا ہو گئے۔ بالکل۔ تو سر یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ جو شاعر اللہ ہیں، یہ جو تبرکات محسنہ ہیں پاکوں کے، ان سے ایسے ایسے کام بھی ہو جاتے ہیں سر؟ بہت اہم آپ نے آیت کی طرف اشارہ کیا ہے اور حوالہ دیا آپ نے۔ یقیناً جب ہم بات کرتے ہیں شاعر اللہ کی، جی، تو یہ جو قمیص سے حضرت یوسف میں اگر اتنی برکت آ گئی ہے، سبحان اللہ، واہ واہ، تو وہ وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس نبی اللہ کے پاک نبی کے بدن سے وہ مصنوع ہے وہ قمیص، واہ واہ، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اس کو اس میں شفا بھی رکھی ہے، اس میں برکت بھی رکھی ہے۔ تو یقیناً ان ہستیوں کا جب ہم شاعر اللہ کی بات کرتے ہیں، چاہے وہ سید الانبیاء ہوں یا کوئی بھی نبی ہو، 1,24,000 انبیاء میں سے، یا اہل بیت اطہار علیہم السلام ہوں کہ جن کی نسبت رسول سے ہے، سید الانبیاء سے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی عزت اور عظمت دی ہے، ایسی طاقت دی ہے کہ ان سے جس چیز کی نسبت ہو جاتی ہے وہ ان میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے۔ میں تھوڑا سا ایک چیز ابھی آپ بات کر رہے تھے مفتی صاحب کے ساتھ، دیکھیے جب آپ نے پوچھا نا مفتی صاحب سے کہ صالحین کا بوسہ ان کو دینا، اور ان کو دیکھیے ایک چیز اگر کلیئر ہو جائے نا ہمارے ذہن میں کہ جب ہم ان ہستیوں کا احترام کرتے ہیں، تقدس کے قائل ہیں، عظمت کے قائل ہیں، ایک عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، چاہے وہ ان کی زندگی میں صحابہ کرام ان کے ساتھ عقیدت کا اظہار کرتے رہے، یا بعد میں جو امت مسلمہ ہے وہ ان کی قبور مطہرہ کے ساتھ جو عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ سارا اسی وجہ سے ہے چونکہ یہ اللہ کے مقرب ہستیاں ہیں۔ یہ زندہ مردہ کا تو حکم ہی ایک ہے، حکم ہی ایک ہے، اس میں کتنی حدیثیں، اما عائشہ کی مسلم شریف میں ایک حدیث شریف ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ مردہ کی ہڈیاں توڑنا زندہ کی ہڈیاں توڑنے کے برابر ہے۔ پھر ایک اور حدیث شریف ہے کہ سرکار جنت البقیع میں کہیں گے تو کوئی شخص کسی کی قبر پہ بیٹھا ہوا تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس نے تمہیں کوئی تکلیف دی ہے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا تم کیوں دے رہے ہو اس کو، اٹھو، تو اٹھا دیا اس کو۔ یہ زندہ مردہ کا تو ایک طرح کا کام ہے۔ بالکل ایسے۔ اور پھر دوسری بات دیکھیے، آپ دیکھیں نا، جب ہم یہ قرآن مجید کے اوپر ہمارے ہاں یہ مرسوم ہے کہ ہم وہ غلاف کے اوپر لگا دیتے ہیں، جی ایسے ہی ہے نا، صحیح، وہ غلاف کیا چیز ہے؟ وہ کپڑا ہی ہوتا ہے نا۔ ہاں، ویسے عام کپڑے کو ہم نہ بوسہ دیتے ہیں نہ اس کے لیے احترام کا قائل ہے، چونکہ لوگ قرآن کے اوپر آ جاتا ہے، اس کی یہ ایک علامت ہے کہ یہ خاص ہے ہم میں سے،
ایک علامت ہے کہ وہ اگر جیسے قرآن کے اوپر غلاف آ جاتا ہے وہ پھر عام کپڑا نہیں رہتا، وہ مقدس ہو جاتا ہے، چونکہ نسبت قرآن سے ہوگی، لوگ اس کو بھی چومتے ہیں، اس کو بھی چومتے۔ تو ایسے ہی سید الانبیاء ہوں، انبیاء ہوں، صالحین ہوں، اہل بیت اطہار علیہم السلام ہوں، ان سے جس چیز کی نسبت ہو جائے۔ پروفیسر صاحب یہ نسبت جو ہے نا بڑی عجیب چیز ہے، یہ نسبت اگر کوئی بڑا آدمی ہو نا اس کی نسبت کسی چھوٹے سے ہو جائے، پس سے ہو جائے تو وہ بڑا بھی چھوٹا بن جائے گا، صحیح۔ لیکن اگر آدمی بظاہر اس کا معاشرے میں کوئی حیثیت مقام نہیں ہے، چھوٹا ہے، لیکن اگر اس کی نسبت بڑے سے ہو جائے تو وہ نسبت اس کو بھی عظیم بنا دیتی ہے۔ بالکل۔ تو اس لیے یہ حقیقت میں مقام انبیاء کو، مقام صالحین کو، اہل بیت اطہار علیہم السلام کو، ان کے مقام کو واضح کرنا تھا اللہ نے، جتنی آپ مثالیں دے رہے ہیں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص میں اگر اللہ نے شفا رکھی ہے، والد کا بڑا مقام ہے، لیکن چونکہ والد بھی نبی، بیٹا بھی نبی، تو وہ نبی کے مقام کو بتانے کے لیے کہ نبی سے اگر کسی چیز کی نسبت ہو جائے تو جب ایک قمیص شفا دے سکتی ہے کہ جو نبی کا بیٹا ہے، جو نبی کے اہل بیت ہیں، جن کی نسبتیں نبی سے ہیں، تو ان میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے، اور وہ بھی اس مقام شفا پر اللہ نے ان کو عطا کیا ہے۔ اب میں قرآن کے حوالے سے آپ دیکھیے کہ جب ہم یہ جو شب قدر کی اتنی فضیلت ہے، یہ کیوں ہے کہ اللہ نے ماہ رمضان کو اتنی فضیلت دی کہ ایک آیت کی اگر تلاوت کریں تو پورے ختم قرآن کا ثواب ہے؟ یہ سارا اسی وجہ سے چونکہ قرآن نازل ہوا ہے اس میں۔ تو میں ایک جملہ کہتا رہتا ہوں کہ جس رات میں قرآن نازل ہو وہ اتنا بعظمت ہو جائے کہ 1000 مہینوں سے افضل ہو جائے، اور جس ذات پر قرآن نازل ہوا ہے اس کا مقام کتنا ہے اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ سبحان اللہ۔ جی ناظرین، ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جی ناظرین، مہمانوں سے کچھ مزید بات چیت کرتے ہیں۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت اسماء بنت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جبہ مبارک تھا جو انہوں نے حضرت عائشہ کی وصال مبارک کے بعد حاصل کیا۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ مریض آتے تو وہ ان کو اس جبہ مبارک کا دھون پہ لاتی، لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو سر یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا ایسے جو تبرکات ہیں ان سے لا علاج امراض بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ یقیناً تبرکات کا اپنا ایک اثر ہے سر، اور علماء نے، محدثین نے اس کو تسلیم کیا ہے۔ اور یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جبے کی بات ہو رہی ہے۔ آپ نے ابھی خود ایک سوال میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کی بات کی ہے۔ تو اگر یوسف علیہ السلام جیسے نبی کی قمیص اس کا اتنا اثر ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی، جو عموماً ایسا نہیں ہوتا، تو یقیناً یہ ایک دلیل ہے بہت بڑی۔ آقا نامدار سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ذات اقدس کے ساتھ، ان کے جسم اطہر کے ساتھ جس چیز نے مس کیا تو یقیناً اس کے اندر تو اس سے کئی گنا اثرات زیادہ ہوں گے۔ بالکل ایسے، کہ آپ تو ان کے سب کے امام ہیں، بالکل ایسے، اور اللہ کی پوری مخلوق میں سب سے اعلیٰ و بالا ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ تو تبرکات کے اسی لیے صحابہ نے آپ کے منہ مبارک جمع کیے، منہ مبارک ناخن مبارک پھر جمع حضور کیے، پاک صلی اللہ علیہ وضو وسلم کا کے جو پانی معجزات سامنے آپ کو معلوم کہ آپ کے بچے ہوئے وضو کے پانی کو پر صحابہ کرام ایک دوسرے سے سبقت کرتے تھے، کوشش کرتے تھے۔ حضرت ام سلیم نے پسینہ جمع کیا، پسینہ بالکل جمع کیا، آپ کے پسینے کو وہ جمع کر کے عطر اور پرفیوم کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ سبحان اللہ، ہیں جی، بالکل ایسے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو بینائی واپس آ رہی ہے یا امراض وہ ہو رہی ہیں، میں کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جسم اطہر کے ساتھ جو لگی ہوئی مٹی ہے قبر، وہ بیت اللہ سے بھی افضل ہے۔ سبحان اللہ، وہ جنت سے بھی افضل ہے۔ واہ واہ۔ تو جس شخصیت کا یہ مقام ہے کہ اس کے ساتھ جس چیز نے مس کیا وہ یعنی کپڑا تو پھر اعلیٰ ہے نا، مٹی تو اس سے کم تر ہے، لیکن وہ مٹی
بیت اللہ سے بھی بلند ہو مفتی گئے۔ صاحب ایک اور سوال آ گیا ہے، چونکہ قرآن میں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین 4 گروہوں کا ذکر ہے، تو نبیوں تک تو سارے متفق ہیں، اب آگے نہ لوگ ڈنڈی مار رہے ہیں، تو یہ ارشاد فرمائیں کہ جب ان 3 گروہوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے تو ان کے جو تبرکات ہیں یا شاعر اللہ ہیں تو ان کی بھی کوئی اہمیت ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں شاعر ہیں تو وہ بھی صاحب انعام لوگ نا۔ یقیناً شاعر اللہ تو وہی ہیں جو قرآن اور حدیث نے متعین کر دیے، لیکن یہ منعم علیہم طبقہ ہے، جو جماعت ہے، 4 گروہ اللہ رب العزت نے پہلے سورہ فاتحہ میں اللہ نے ہمیں تعلیم دی کہ آپ مجھ سے صراط مستقیم مانگیں، ٹھیک ہو گیا، اور صراط مستقیم کی پھر وضاحت اللہ کے نبی نے اللہ نے خود سکھائی کہ انعمت علیہم، صراط مستقیم کیا ہے؟ انعمت علیہم، پھر ان کی وضاحت کی کہ وہ ہیں کون جن کے راستے پر چلنے کی تم اللہ سے دعا کر رہے ہو، وہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین۔ تو ہر آیت کا اپنا مقام ہے اور ہر تقسیم کی اپنی ایک حیثیت ہے، تو یقیناً انعام یافتہ طبقات میں جہاں انبیاء علیہ السلام کا پہلا درجہ ہے، اس کے بعد صدیقین کا ہے، اس کے بعد شہداء کا ہے، اس کے بعد صالحین کا ہے، اسی طرح ان کے بھی جو تبرکات ہیں وہ بھی عام چیزیں نہیں ہیں، ان کو قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق ان کو ماننا اور ان کے ساتھ ادب و احترام کا اسلوب روا رکھنا اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنا اور اللہ سے ان کے راستے پر چلنے اور اس کے اوپر استقامت کی دعا کرنا، یقیناً یہ مطلوب ہے اور مقصود ہے۔ بالکل صحیح۔ اصغر صاحب یہ فرمائیے، قرآن فرما رہا ہے وَمَن يُعْظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو لوگ شاعر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں ان کے دل متقی ہیں۔ جی جی سر اس کو الٹ کر کے دیکھیں تو سمجھ آتی ہے کہ جو لوگ شاعر اللہ کی تعظیم نہیں کرتے ان کے دل متقی نہیں ہیں، ایسے ہی ہے؟ بالکل ایسے۔ تو آج کل تو وہ شاعر جو ہیں وہ تو پیچھے رہ گئے، اب تو لوگ شخصیات کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ لوگ تو شاعری کوئی نہیں ہے، تو ان کے اس رویے پہ کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں بڑا اہم سوال ہے، اور میں تھوڑا سا مفتی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جو پہلے بات ہو رہی تھی پھر اس سوال کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیے جو آپ نے بات کی نا کہ صرف انبیاء کے ساتھ یہ مخصوص نہیں ہے، جب ہم شاعر اللہ کی بات کرتے ہیں بالکل ایسے ہی ہے، انبیاء کی جو باقیات ہیں، مثلا یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو حاجیوں پر واجب فرض قرار دے دیا گیا ہے، اور یہ سنت ابراہیمی پوری امت مسلمہ اس کو انجام دے رہی ہے۔ ایک ایسی قربانی، ایسا جانور جو حضرت اسماعیل ذبح بھی نہیں ہوئے، دمبا آ گیا اور وہ ذبح ہو گیا، بالکل ایسے، یعنی گویا کہ اللہ نے وہ ایک چونکہ جذبہ موجود تھا حضرت ابراہیم میں بھی حضرت اسماعیل میں بھی، قرآن نے وہ کہا ہے کہ فلما اسلما، جب یہ دونوں باپ اور بیٹا تسلیم ہو گئے اللہ کے امر کے آگے، تو اللہ نے جب وہ اطاعت کے اس مرحلے کو دیکھا تو خدا نے وہ ایک اور جانور آ گیا، وہ ذبح ہو گیا اور حضرت اسماعیل بچ گئے۔ تو ایک جانور کا عمل، اس کا قربان ہونا، اگر وہ سنت ابراہیمی کہلا سکتا ہے، تو جو خود انبیاء علیہ السلام کی باقیات ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، ان کی قربانیاں بھی اس سے بڑا یہ شاعر اللہ ہے، بالکل ایسی۔ تو اگر اہل بیت اطہار علیہ السلام نے یا اصحاب نے جو دین کے لیے قربانیاں دی ہیں تو وہ بھی شاعر اللہ ہے، بالکل۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی اگر قربانی دی ہے کربلا کے میدان میں تو بڑے شاعر اللہ میں سے، وہ بڑی نشانی ہے، بالکل۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے جو آپ نے بات کی کہ من یعظم شاعر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، واضح فرما رہا ہے قرآن کہ جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ اس کے دل میں تقوی ہے، وہی اللہ کا خالص بندہ ہے، وہی متقی ہے، وہی مومن ہے۔ اور اگر کوئی شاعر اللہ کی تعظیم نہیں کرتا، اور دیکھیں میں سورہ حجرات کو آپ دیکھیے کہ مقام نبوت اور عام بشر میں بہت فرق ہے، بہت فرق ہے۔
اب معاذ اللہ نعوذ باللہ میں اگر کہوں کہ رسول مجھ جیسا تھا، یہ میرے خیال میں سب سے بڑی توہین ہے رسالت۔ بالکل ایسے، یہ جسارت ہے، اس مقام رسالت میں بے ادبی ہے کہ سورہ حجرات میں اللہ نے فرمایا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، ایسے ہی ہے، بالکل یہ ہمارا رسول تم جیسا نہیں ہے، ان سے آگے نہ بڑھو، واہ، ظاہری طور پہ بھی آگے نہ بڑھو۔ ان کے ادب کے کچھ تقاضے ہیں۔ ایک تقاضا یہ ہے کہ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، ایسے ان کو نہ بلاؤ، نام لے کے نہ بلاؤ۔ اس اللہ نے آواز اونچی نہ کرو، آواز اونچی نہ کرو، اپنی آوازیں دھیمی رکھو، بارگاہ رسالت میں ہو، چاہے ان کی زندگی میں، چاہے ان کی ظاہری زندگی کے بعد، جب بھی آپ جاؤ وہاں مدینہ، بالکل ایسے ہی ہے، مدینہ طیبہ میں جاؤ تو بارگاہ رسالت میں وہاں بھی اس ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، آپ کی حیات طیبہ کے بعد اب ایسے تھوڑا ہی ہے کہ جی وہ ادب ختم ہو گیا، یہ قیامت تک کے لیے ہے، سب کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ لہذا رسول کا ایک مقام ہے، ایک عظمت ہے، ایک تقدس ہے، اور لہذا اس کی جو بے ادبی کرتا ہے وہ متقی تو دور کی بات متقی نہیں ہے، بلکہ وہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ بالکل ایسے ہی، چونکہ بنیادی اسلام کا جو سب سے مقدس ترین جو شاعر اللہ میں سے ہے وہ خود ذات گرامی ہے، حضرت سید الانبیاء ہے، اور ان کی ذات گرامی ہے، ان کے جو ادب کا لحاظ نہیں رکھتا، جو گستاخ ہے، وہ تو ہم تو اس کو، صالحین کا بھی ایسے ہی ہے، جتنے گروہ ہیں جو بلیسڈ ہیں، چوزن ہیں، جن کو اللہ نے انعام کیا، سب کا ایسے ہی ہے۔ بالکل متقی تو ہے ہی نہیں، وہ مسلمان بھی شاید نہیں ہے جو۔ اللہ اکبر۔ جی ناظرین، آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا۔ آج کے پروگرام میں جو باتیں سامنے آئیں ان کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں ایک بار پھر پیش کر دیتا ہوں۔ اگر کسی پاک کے پاؤں لگنے سے صفا مروہ کو اللہ اپنی نشانیاں قرار دیتے ہیں تو کیا وہ خود اللہ کی نشانیاں نہیں ہیں جن کی وجہ سے پہاڑیوں کو یہ شرف ملا ہے؟ اصل نشانیاں تو ہیں ہی وہی، یہ تو ان کی نسبت کی بات ہے کہ جو چیز ان کے ساتھ مس بھی ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اتنی شان اور منزلت دے دی ہے کہ کبھی ان کے طواف کیے جاتے ہیں اور کبھی ان کے پاؤں کے نشانات پر نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ ایسی جگہوں کے اتنے تقدس کے بارے میں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہوں کے طواف اس لیے کروائے ہیں، ایسے قدموں کے نشانات پر نماز کا حکم اس لیے دیا ہے کہ عوام اور خواص کا فرق معلوم ہو جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکوں کی نسبت رکھنے والی چیزوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا اثر رکھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب مبارک سے کنویں میٹھے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب مبارک سے باہر نکلی ہوئی آنکھیں دوبارہ لگ گئیں، کٹے ہوئے بازو دوبارہ جڑ گئے۔ بالکل اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض مبارک جب یوسف علیہ السلام کے حکم کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر ڈالی تو بینائی بھی لوٹ آئی۔ ان تبرکات محسنہ اور شاعر اللہ کا یہ اثر ہے کہ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جبہ مبارک کا دھون لوگوں کو پلاتی اور وہ بیماریوں سے شفا پاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کو اپنے لباس سے کفن دینا حکمت سے خالی تو نہیں۔ حضرت انس کی والدہ ام سلیم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک جمع کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت بھی دی۔ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک آپس میں تقسیم کیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناخن مبارک آپس میں تقسیم کیے، آپ کے وضو کا پانی پیا۔ ان تمام باتوں سے یہ بات روز روشن کی طرح آشکار ہو جاتی ہے کہ کسی پاک وجود سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے برکت حاصل کرنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اس سے مجھے فائدہ ہوگا، یہ شرک نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے صحابہ نے یہ عمل کیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے کیا ہے۔ جن پاکوں کے تبرکات اور شاعر اللہ میں اتنی برکات ہیں، ان کی اپنی ذات دوسروں کے لیے کتنی مفید ہو سکتی ہے۔ شاید علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے فرمایا، نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں کسی مرد راہ داں کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سر آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اپنے میزبان کو بھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔